नाजरीन आदाब। पाकिस्तान में आज के हमारे मेहमान हैं मोहतरमा सकीना यतू, जो आप सब जानते हैं कि मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में इस वक्त, और इनके कलमदान हैं स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर वगैरह। लेकिन हम आज का जो ये प्रोग्राम है इसमें हम ज़्यादातर इनसे बात करेंगे महकमे तालीम पे, जिसमें स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन है। रस्मन इनसे एक दो चीज़ों के बारे में और भी बात करेंगे, एक दो मौज़ूआत हैं जिनसे मतलब हम इनसे बात करना चाहेंगे। सकीना जी, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हैं, और ये हमारा दूसरा पॉडकास्ट है। लास्ट ईयर आप पहली मिनिस्टर थी उमर साहब की सरकार की जो हमारे प्रोग्राम में आई थी, और एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया कि आप आज तशरीफ़ लाई हैं। और आपसे हम ये जानना चाहते हैं पहले कि ये जो सरकार इस वक्त चल रही है, हालांकि हम तफसील में जाएंगे आपके महकमों से मतलब ही, लेकिन इसमें जानना चाहेंगे कि ये इस किस्म का जो सिस्टम है, अब एक तरह से एक हिस्सा इस इंतज़ामिया का गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, एक हिस्सा चीफ मिनिस्टर साहब के पास है, जिसमें बार बार आप लोग ये बताते हैं कि हमारे हाथ में ये नहीं है, वो है वगैरह वगैरह। तो ये इसमें कितनी दिक्कतें पेश आ रही हैं इस निज़ाम को चलाने में, क्योंकि ये पहली बार है इस किस्म का निज़ाम यहाँ पे 47 के बाद। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज दूसरी बार आपसे बात करने का मौका दिया है, अपने नाज़रीन से रूबरू होने का मौका दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग सब मानते हैं, आप भी हम भी, कि इस वक्त हम एक यूटी के अंडर काम कर रहे हैं, यूटी में काम कर रहे हैं। जी हाँ। इससे पहले हमने जम्मू कश्मीर रियासत में काम किया है जी। और रियासत में काम करना और यूटी में काम करना, इसमें बहुत फ़र्क है। क्योंकि मुझे याद है मैंने अपना कैरियर जो है एज़ डिप्टी मिनिस्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब के सरकार में एज़ डिप्टी मिनिस्टर मैंने स्टार्ट किया है। जब मैं एजुकेशन डिप्टी मिनिस्टर मुझे कादिसानी जनाब फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने लिया था, उस वक्त जब वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर 96 में बने थे। उस टाइम में पहली बार एमएलए बन के आई थी, और सबसे छोटी एमएलए उस टाइम यंगेस्ट जो थी वो मैं ही थी। कॉलेज छोड़ के तो मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था, हालांकि उस टाइम इतना तजुर्बा नहीं था, लेकिन मैं आज भी याद करती हूँ उन दिनों को कि एज़ डिप्टी मिनिस्टर हमने कितने काम किए हैं, हमने कितने रिक्रूटमेंट्स किए हैं, हमने कितने न्यू ओपनिंग्स दिए हैं, हमने कितने नए कंस्ट्रक्शंस किए हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, स्कूल एजुकेशन हो, चाहे वो रोड बिल्डिंग्स हो, चाहे वो बाकी सेक्टर हो, कितना काम एज़ डिप्टी मिनिस्टर मैंने किया है। उसके बाद कादिसानी जनाब डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने मुझे MOS सोशल वेलफेयर बनाया उस वक्त की सरकार में, 96 की एक स्टेप अप करके। हाँ, तो उस टाइम भी एज सोशल वेलफेयर मिनिस्टर मुझे आज भी याद है, ICDS सेक्टर उसी टाइम हमने इंट्रोड्यूस किया था। मियाँ अल्ताफ़ साहब जो हमारे आज ऑनरेबल MP हैं, वो उस टाइम कैबिनेट मिनिस्टर सोशल वेलफेयर थे। जी हाँ। मैं उनके अंडर काम करती थी। लड़कियां रास्ते से जाती थी कि हमें लिख के दे दो, हमें कहीं पे काम करना है, तो हम स्लिप देते थे, वो आगे जाके उनका जो मसला है वो हल हो जाता था। कितने भी काम है, सोशल वेलफेयर, ओल्ड एज हो, विडो हो, डिसेबल हो, ICDS सेक्टर हो, WDC हो, SC ST हो, इतने सारे काम किए हैं कि अगर आज वो काम गिनेंगे तो शायद आज मुश्किल ही से वो काम हम कर पाते हैं। उसके बाद में जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत वाली सरकार में 2008 में फिर से मुझे उमर अब्दुल्ला साहब ने एज़ कैबिनेट मिनिस्टर सोशल वेलफेयर बनाया। हालांकि सोशल वेलफेयर को ये कहा जाता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन एज़ सोशल वेलफेयर मिनिस्टर जितने काम मैंने किए हैं, मुझे खुशी होती है कि उमर अब्दुल्ला साहब के उस वक्त के उस पावरफुल सरकार में, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करें, चाहे वो रोड्स की बात करें, चाहे वो सोशल वेलफेयर सेक्टर में हज़ारों ऐसे काम हैं जो हमने नए इंट्रोड्यूस किए और नए इम्प्लीमेंट किए हैं। तो वो एक स्टेट थी, रियासत जम्मू कश्मीर थी, लेकिन आज जबकि हम यूटी में काम कर रहे हैं, वो पावर नहीं है आज के सरकार में। हकीकत यही है कि जब हम समझते थे कहीं पे अगर कोई ऑफिसर होता था कि ये लोगों के ख्वाहिशातों के मुताबिक काम नहीं कर पाता था,
تو ہم جا کے کہیں پہ اس کو بتا دیتے تھے کہ کام نہیں ہو رہا, لوگ سفر کر رہے ہیں. جی. تو اس آفیسر کے دوسرے دن یا تیسرے دن جو ہے شفٹنگ کا آرڈر آ جاتا تھا. لیکن آج جو سسٹم بنایا گیا ہے پچھلے 19 سے لے کے, جب سے یہاں آرٹیکل ختم کیا گیا ہے, جب سے یہاں ہماری ریاست جموں کشمیر جو ایک بہت پرانی ریاست تھی, ہندوستان کا تاج آج بھی مانی جاتی ہیں, اس ریاست کو توڑ پھوڑ کر کے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. تو آج جب کہ یہ سرکار بنی ہے, جس سرکار کی قیادت عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں, اس سرکار نے جب شروعات کی ہیں, ہم نے کام کیا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن جو کام ہمارے حدی اختیار میں ہے وہ ہم نبھا رہے ہیں, اس میں ہم کوئی کمی نہیں چھوڑ رہے, لیکن جو ہمارے حدی اختیار میں نہیں ہے وہ ہم نہیں کر پاتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ آپ اور آپ کے جو رفقا ہیں, کولیگس کاؤنسل آف منسٹرز میں, وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ایک ایسا واقعہ ہوا, یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہی متعلق ہے. اگست میں ایک آرڈر جاری ہوا جس میں فلاح عام ٹرسٹ کے سکولوں سے متعلق تھا, مدرسوں سے متعلق تھا کہ اس کو ڈپٹی کمشنرز اپنے کنٹرول میں لے لیں گے. لیکن اگلے روز آپ نے ایک ویڈیو بیان آج خود جاری کر لیا. آپ نے کہا کہ یہ وہ ڈرافٹ ہی نہیں ہے جو میں نے منظور کیا ہے, یہ ہم نے کہا تھا کہ عارضی طور پہ یہ سسٹم سنبھالنا ہے, مکمل طور پہ یہ سسٹم سنبھالنا نہیں ہے. جہاں تک ہماری جانکاری کا تعلق ہے, جو ہم نے پڑھا ہے ابھی تک ایڈمنسٹریشن کے بارے میں, سرکار کے بارے میں, کیسے معاملات وغیرہ چلتے ہیں, بزنس کس طرح سے ہوتا ہے, تو اس میں ہماری مطلب نالج یہی ہے کہ اختیار جو ہوتا ہے وہ کیبنٹ منسٹر کے پاس ہوتا ہے, وہ سیکریٹری وغیرہ کے پاس نہیں ہوتا. وہ صرف ایک ڈرافٹ بناتے ہیں, بھیج دیتے ہیں. تو اس میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آرڈر جاری ہوا منظوری کے بغیر, اور اگر وہ منظوری کے بغیر جاری ہوا, جیسے کہ آپ نے خود بتا دیا, کہ آپ نے اس بارے میں کوئی ایکشن لے لیا؟ نمبر 2 یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ بعد میں اس کا کیا ہوا. اب وہ فلاح عام ٹرسٹ کا وہ جو آرڈر ہے وہی چل رہا ہے یا آپ کی بات وہاں پہ چلی ہے؟ دیکھیے, ایک بہت سینسیٹیو ایشو ہے. جب سے یہ سرکار بنی ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی جو ختم ہوئی تھی اور جو سسٹم تھا, جیسے بہت سارے ایشوز تھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو بالکل مطلب ایسے سائیڈ لائن میں کیے گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ سرکار بننے سے پہلے جب یہاں LG رول تھا, اس میں بہت سارے ایسے سکولز ہیں جن کو کلوز کیا گیا تھا, جن کی پراپرٹیز اٹیچ کی گئی تھی. جی. لیکن اب ہمیں کیا پرابلم آتی تھی کہ جب پچھلے بار میں منسٹر بنی تو مجھے بہت سارے بچے آئے, بچیاں آئی, پیرنٹس آئے. ایک بار تو رات کے 1 بجے آئے کہ ہمیں ایگزام نہیں دینے جا رہے ہیں, بورڈ کے ایگزامز. تو اس ٹائم میں نے اس میں انٹروین کر کے میں نے کہا بچوں کا سال ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے, کسی بھی صورت میں نہیں, چاہے وہ کس اسکول میں پڑھتے ہیں,
کس اسکول میں نہیں پڑھتے ہیں وہ ہمارے لیے ایشو نہیں ہے. ہمارے لیے ایشو ہے کہ بچوں کا کیریئر, اور بچے ہمارے ہندوستان کے رہنے والے ہیں, جموں کشمیر کے رہنے والے ہیں, تو ہم نے انٹروین کر کے ان کے ایگزامز جو ہیں وہ ٹائم پہ کرا دیں. ایک تو مجھے ایک مدر آئی, اس نے کہا میری بیٹی ہارٹ اٹیک ہونے کے لیے مطلب تیار ہے اگر اس کو یہ ایگزام نہیں دیا جائے گا, اور قابل بچی تھی. تو میں نے مداخلت کر کے یہ سارے ایشوز اس ٹائم ختم کیے تھے, حل کیے تھے. پھر گورنمنٹ مطلب ایک پرپوزل آیا کہ یہ جو سکولز ہیں ان سکولز کو بند کرنا چاہیے, یہ 200 کچھ 225 کے یا 225. تو میں نے کہا بند تو نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں, جموں کشمیر کے بچے ہیں, ہندوستان کے بچے ہیں, کوئی کہیں جگہ سے نہیں آئے ہیں جن کو ہم بند کر سکتے ہیں. جو ٹیچرز کام کرتے ہیں وہ بھی یہاں کے رہنے والے ہیں, اسٹیٹ سبجیکٹ ہیں, ڈومسائل ہے, یہ اسٹیپ میں نہیں اٹھا سکتی. پھر انہوں نے کہا کہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے آفیسرس ہیں کہ ہم کوئی اس کا بیچ والا راستہ نکال سکتے ہیں. میں نے کہا راستہ نکالیں جس سے بچے بچ سکے, بچوں کا کیریئر بچا جائے. جو ٹیچرز کام کرتے ہیں وہاں پہ ان کو موقع دیا جائے, وہ بچوں کو پڑھائے. پھر اسکول کون چلائے کون نہیں چلائے وہ الگ بات, وہ اس کے لیے مجھے کوئی دقت نہیں ہے. پھر میں ان کو پوچھا کہ آ رہی تھی فائل, میں نے کہا ہے میں نے فائل میں دیکھا اس میں جو مینجمنٹ کمیٹی ہوتی ہے وہ مینجمنٹ کمیٹی آلریڈی ایکسپائر ہو چکی تھی, مطلب ہاں, اور جو اسکول کی رجسٹریشن ہوتی تھی وہ رجسٹریشن بھی آلریڈی ختم ہو چکی تھی. تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ نہیں, ایک تو مینجمنٹ کمیٹی بننی ہے, دوسرا رجسٹریشن ہونا چاہیے اسکول کا, کیونکہ یہ بھی ہوا میں ہے. ان بچوں کو بھی نہیں پتا تھا بیچاروں کو جو وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے. آپ نے بتایا یہ 51,000 اسٹوڈنٹس ہیں, 51,000 لیکن بعض لوگ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اتنے نہیں ہیں, یہ بہت ایگزیجریٹڈ فگر ہے. نہیں, آپ میری بات مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے ان کا مینجمنٹ کمیٹی بھی ختم ہے, ان کا رجسٹریشن بھی ختم ہے, لیکن بچوں کو بھی بیچاروں کو نہیں پتہ ہے ہم جہاں پڑھ رہے ہیں آگے ہمارا فیوچر کیا ہے. تو میں نے کہا یہ تو ناانصافی ہے, زیادتی ہے. تو ہم نے کہا ان کی مینجمنٹ کمیٹی بنا دیجیے آپ, گاؤں والے بنائے اپنے لیول پہ جو بھی ہیں جن کو ویجیلنس کلیئرنس کل آئے گی اور مینجمنٹ کمیٹی اسکول حوالہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد فی الحال کیونکہ ان کو کوئی ذمہ نہیں لے رہا تھا, ان کو سب ڈرتے تھے, ان کے فارم سائن نہیں ہوتے تھے, تو میں نے کہا جو پرنسپل ہوگا نیئرسٹ اسکول کا وہ لک آفٹر کرے گا تب تک جب تک مینجمنٹ کمیٹی بنتی ہے, اور بعد میں مینجمنٹ ود ان 3 months مینجمنٹ کمیٹی کے حوالے ہو جائیں گے. اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ ای فائلنگ کا سسٹم ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ نوٹا نوٹی والی فائل ہوتی تو شاید مشکل ہو جاتا. 1 مہینے پہلے فائل کی اپروو اور 1 مہینے بعد فائل کا آرڈر آ جاتا ہے. اور جو آرڈر آ جاتا ہے وہ توڑ پھوڑ سارا جو بھی میں نے اپروول دی تھی وہ اس اپروول کے مطابق نہیں تھی. اسی ٹائم میں نے پھر جو ہمارے ہیں سیکریٹری, میں نے کہا یہ کیا آرڈر ہے, کہا کیا ہے. میں نے کہا جو میری اپروول ہے وہ الگ ہے, آرڈر الگ ہے, آرڈر اس اپروول کے مطابق نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ وہ, تو صبح 9:30 بجے وہ آئے, انہوں نے مجھے ایکسپلین کیا. کہا آرڈر وہ نہیں ہے جو آپ نے اپروول دی ہے, آرڈر کچھ اور ہے. میں نے کہا آپ کو اگر کچھ اور آرڈر کرنا تھا تو آپ لکھ لیتے, بائی فلانی گورنمنٹ, بائی فلانی ایڈمنسٹریشن, آپ نے کیوں لکھا ہے اسکول ایجوکیشن کا, آپ نے کیوں آرڈر پھر نکالا. تو اس نے ایکسپلین کیا. میں نے کہا آرڈر آپ چینج کر دیجئے, جو میری اپروول ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے آرڈر. اچھا. اور میری اپروول یہ ہے کہ نیئرسٹ پرنسپل تب تک ود ان 3 months میں کمیٹی بنے گی, اور 3 months کے بعد کمیٹی کو واپس اسکول چلے جائیں گے, وہ اپنا مینجمنٹ دیکھ لیں گے جس طرح ان کو دیکھنا ہے. تو انہوں نے ایگری کیا, کہا ٹھیک ہے کر دیں گے. وہ گئے تو اس کے بعد ان کا کوئی واپس جواب نہیں آیا. پھر میں نے فون کیے تو میں نے کہا یہ کیا کیا, تو خیر انہوں نے کچھ اور بتایا. تو انہوں نے کہا اب مجھے دکھانا ہے فلانی جگہ وہ یہ. تو میں نے کہا جہاں آپ کو دکھانا ہے وہاں دکھائیے, یا تو آرڈر میں لکھیے جس کی وجہ سے آرڈر آپ نے کیا ہے, یہ مت لکھیں بائی آرڈر آف دی گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر, یہ مت لکھیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کیبنٹ منسٹر کے. تو وہ گئے تو انہوں نے کچھ نہیں, وہاں سے میں نے ان کو چٹھی لکھوائی اپنے OSD سے, وہ میں نے رات میں ہی لکھوائی تھی جب انہوں نے آرڈر پڑھا تھا. اچھا. میں نے کہا تھا جو ہماری اپروول ہے ایز پر دیٹ آرڈر نہیں ہے, یہ آرڈر چینج ہونا چاہیے. وہ میں نے ریٹن میں بھیجا ہوا. اسی وقت میں نے باقی جو بھی جہاں جہاں مجھے میسیج کرنی تھی میں نے کر دیے, جو جو اس کے انڈر آتے ہیں. سیکٹری کے بعد میں نے ان کو لکھا ہے کہ آرڈر میرے اپروول جو ہے وہ نہیں ہے, اس کو توڑ پھوڑ کیا گیا ہے. آرڈر کچھ اپروول کچھ اور تھی, آرڈر کچھ اور بنایا.
تو نہیں. پھر میں نے چیف سیکریٹری کو چٹھی لکھی ہے, اس میں بھی میں نے مینشن ساری چیزیں کی ہے, آلریڈی ڈال دی ہے کہ یہ آرڈر ہمارا آرڈر نہیں ہے, اس آرڈر کو چینج ہونا چاہیے کیونکہ یہ آرڈر ٹوٹل ہمارا آرڈر نہیں ہے. اور اب اسکول جو ہے مین ہمیں بچوں کا کیریئر ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے یہی سنسیئرٹی, بچوں کا کیریئر بچ جائے. بچے ابھی ہوا میں تھے, ان کا کوئی رجسٹریشن نہیں تھا, کوئی مینجمنٹ کمیٹی نہیں تھی, اور مینجمنٹ کمیٹی اب بنائیں گی جو بھی گاؤں والے ہوں گے. مینجمنٹ کمیٹی کے بعد جو بھی آگے جو کرنا ہوگا مینجمنٹ کمیٹی کے حوالے اسکول کیے جائیں گے. لیکن آرڈر ہمارا یہی تھا, جو بیچ میں ڈی سیز کو گھسایا پھر اور ایک کچھ چیزیں ڈال دی گئی, وہ ہمارا آرڈر نہیں ہے, وہ ہمارا آرڈر نہیں ہے. الٹیمیٹلی آرڈر بدلا نہیں, آرڈر بدلا نہیں, یہی تو کہہ رہی ہوں آپ کو کہ پہلے جب ہمارے پاس اسٹیٹ تھی تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی, یہی فرق ہے اسٹیٹ اور یوٹی میں. اس بات کو لے کر کے آپ کے سیاسی مخالفین, آپ اچھی طرح سے بخوبی واقف ہیں آپ, کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو منسٹر صاحب کے لیے اخلاقی جواز نہیں رہتا ہے اپنی جگہ پہ رہنے کا. تو آپ نے ان کا کیا جواب دیا؟ میں نے بتا دیا جو میں نے آپ کو بتا دیا, اور وہ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں. جب مجھے میرے لیڈر نے یہ ذمہ واری دی ہے, پہلے اللہ تعالیٰ نے, اس کے بعد میرے لیڈر جناب عمر عبداللہ صاحب نے. اگر ان کو کبھی لگے گا کہ میری جوازت نہیں بنتی ہے تو اس ٹائم تو میں ایک سیکنڈ بھی نہیں دوں گی, لیکن فی الحال مجھے لیڈر نے ذمہ واری دی ہے اور میں اس ذمہ واری کو بخوبی نبھا رہی ہوں. اب ان کو میں بتا رہی ہوں, جب یہاں 70 سکول بند کیے گئے اس وقت ان کا کوئی جواب نہیں آیا, کوئی بات نہیں آئی. جب ان کی پراپرٹیز ضبط کی گئی ہے اس لیے ان کی کوئی بات نہیں آئی, اور انہوں نے جو اپنے ٹائم پہ تباہی اور بربادی کی ہے, آج جموں کشمیر جس موڑ پہ کھڑی ہے اس کے ریسپانسبل وہ سارے ہیں. پہلے انہوں نے لوگوں کو کچھ اور خواب دکھائے, اور جب پھر سرکار میں آئے یہاں تباہی اور بربادی کی انہوں نے, وہ سب لوگ جانتے ہیں, لوگوں کو سب چیزیں پتہ ہے. بنیاد جہاں ہم کھڑے ہیں, یہ ہے مضبوط ارادے کی بنیاد, مضبوط حوصلے کی بنیاد. ہم مضبوط ہیں. یہ گھر, یہ در و دیوار, یہ راہیں, سب گواہ ہیں اس مضبوطی کی. آئیے ہم آپ کے ارادوں کو مضبوط بنائیں. ہم ہیں TCI Max, سالڈ اسٹرینتھ ہمیشہ. آپ نے الزام ڈالا ہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پہ, آپ نے بتایا ان کے دور میں ہوا کہ جو CID کی ایڈورس ویریفیکیشنز جو آئیں ان کے, وہ ان کے برعکس تھیں, کہ اس میں بتایا گیا تھا یہ جماعت اسلامی سے وابستہ ہے. جب بعد میں جماعت اسلامی آؤٹلا ہو گئی تو اس وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی. پہلے کے ٹائم پہ CID ویریفیکیشن جو ہے لیکن وہ نیگیٹو آئی, لیکن یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ سارا 2019 کے بعد ہوا ہے. ہماری سرکار 18 جون 2018 شروعات تو انہی کے ٹائم پہ ہوئی نا. پہلے مفتی صاحب نے جب وہ جگموہن صاحب کے ٹائم پہ تھا, پہلے شروعات تو انہوں نے تب کی تھی. پھر آج جب یہ پھر بنے تو ان کے ٹائم پہ ساری چیزیں, ان کے ٹائم پہ ہماری ریاست ختم ہو گئی, انہی کے ٹائم پہ ہمارا 370 ختم ہو گیا, انہی کے ٹائم پہ ہمارا 35A ختم ہو گیا, انہی کے ٹائم پہ آج جو GST نہیں لگتا تھا جموں کشمیر میں, انہی کے ٹائم میں وہ سٹارٹ ہوا, انہی کے ٹائم پہ لاگو ہوا. ساری بربادی جو تباہی جو آج ہم بھگت رہے ہیں, جو ایک پاور ہوتی تھی جب لوگ سرکار بناتے تھے اور اس سرکار کے پاس پاور ہوتی تھی, وہ سرکار لوگوں کے کام کرتے تھے. جیسے ہم نے کیا 96 میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو فاروق صاحب نے نوکریاں دی ہیں. فاروق صاحب نے وہ لاکھوں ہزاروں گیٹڈ بریجز جو نئے بنائے ہیں, جو روڈز تھے تباہ, انفراسٹرکچر تھا,
جو نئے بنائے, نئے تعمیر کیے ہیں. پہلی پابندی لگی تھی فلاح ہوم ٹرسٹ پہ 90 میں, جس وقت مفتی محمد سعید تھے یونین منسٹر فار ہوم, اور جگموہن تھے اس وقت گورنر. یہ بات آپ کی صحیح ہے. جو جی ایس ٹی ہے اس وقت باضابطہ طور پہ پی ڈی پی اور بی جے پی کی سرکار تھی, یہ بات بھی صحیح ہے. لیکن 370 کی جب تنسیخ ہوئی یہ 5 اگست 2019 کو ہوئی, اس سے تقریباً 1 سال پہلے محبوبہ مفتی کی سرکار ختم ہو چکی تھی. لیکن اگر مصیبت اس نے نہیں کھڑی کی ہوتی, اگر بی جے پی کے ساتھ اس ٹائم نہیں گئی ہوتی, تو آج شاید وہ بی جے پی کر ہی نہیں سکتے تھے یہاں پہ یہ چیزیں. اگر یہ کرنے کے لیے موقع دیا, ان کو یہاں لایا اور ان کے لیے دروازے کھولے, ان کے لیے وسائل ڈھونڈے, وہ تو پی ڈی پی ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے سارا کچھ. اگر ان کے ساتھ اگر اس وقت سرکار میں نہیں آتے, جبکہ اس وقت عمر عبداللہ صاحب اور ہمارے فاروق عبداللہ صاحب نے ان کو میسیجز بھیجے کہ ہم آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ دیں گے, آپ یہ بات مانیے, یہ سب جانتے ہیں, یہ اس وقت پریس میں آیا. لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, کیونکہ انہوں نے بیفور الیکشن یہ ڈیل کی تھی کہ ہمیں آپ کے ساتھ بی جے پی کے ساتھ سرکار بنانی ہے. جو 2014 میں انہوں نے 14 سے پہلے ڈیل کی تھی, اور 14 کے بعد انہوں نے یہ ڈیل جو ہے اس کو کنفرم کیا ہے, سرکار بنائی ہے. جب سرکار بنائی ہے, اور سرکار میں بی جے پی آج خود کہتی ہے, تب سے کہتی آ رہی ہے کہ ہمیں پی ڈی پی کے ساتھ نہیں کرنا تھا, لیکن ہمیں ان کے ساتھ اس لیے کیا ہے, ہم نے 370 کو ختم کرنا ہے, 35A کو ختم کرنا تھا, اور جموں کشمیر ریاست کا درجہ ختم کرنا تھا. وہ تو خود کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ جو ایجنڈا آف الائنس بنا تھا, اس میں یہ چیز انہوں نے واضح کی تھی کہ ہمیں یہ چیزیں کرنی ہیں, آپ ہمیں سپورٹ دے دو. لیکن انہوں نے یہ جان بوجھ کر بی جے پی کو سپورٹ, یہ تو سب جانتے تھے, بی جے پی 70 سال سے کہتی ہے کہ ہمیں جموں کشمیر میں 370 ختم کرنا ہے, ہمارا ایجنڈا یہی ہے, ہمارا مینیفیسٹو یہی ہے. اس کے بعد انہوں نے کیسے بی جے پی کے ساتھ پھر ہاتھ ملایا تھا, اور جب ہاتھ ملانے کے بعد ساری تباہی اور بربادی کری. اتنا دیکھیں ہمارے لیڈرشپ کا نظریہ کتنا بڑا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا ہم انکنڈیشنل سپورٹ, ہمیں کوئی منسٹری نہیں چاہیے, ہمیں کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں چاہیے, ہمیں کوئی چیز ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم آپ کو اس لیے دیں گے تاکہ بی جے پی کو جموں کشمیر سے دور رکھا جائے. انہوں نے آلریڈی ایگریمنٹ کیا تھا, انہوں نے ڈیل کی تھی, ناگپور میں ڈیل ہوئی تھی کہ ہمیں 14 میں آ کے آپ کے ساتھ سرکار بنانی ہے, اور جب وہ آئے تو انہوں نے بنایا. پہلے انہوں نے الیکشن میں لوگوں کو اس لیے ووٹ مانگے, کہا کہ ہمیں ووٹ دیجئے, ہم بی جے پی کو ٹنل سے اس پار نہیں آنے دیں گے. وہ آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹ پڑے ہوئے ہیں, اگر آپ ان کو چیک کریں گے تو آپ کے سامنے ساری چیزیں کلیئر ہے. یہ میں کوئی غلط چیز نہیں بتا رہی ہوں, یہ آپ کے سامنے سارے میڈیا میں, پریس میں چیزیں آج تک ہے. لیکن جب وہ آئی, جب وہ بنی, اور انہوں نے یہ چیز بھی بھول گئے ہیں وہ کہ میں نے لوگوں سے کس چیز سے ووٹ لیا. اتنا ہی نہیں, فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ صاحب کا دیکھے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ہمدردی, اور انہوں نے 19 میں جب پھر یہ گر گئی ہے, انہوں نے کہا ہم آپ کو سپورٹ دیں گے, آپ پھر سے بنا دیجئے سرکار, تاکہ یہاں اگر بی جے پی ہٹ جائے, اگر بی جے پی جموں کشمیر میں آپ نے لایا, لیکن آج ہم آپ کو پھر سپورٹ دیں گے, بی جے پی کو دور رکھیں. لیکن اس ٹائم پھر پاسبل نہیں ہو سکا یہ ساری چیزیں, جبکہ عمر عبداللہ صاحب نے چٹھی بھی دی کہ میرے جتنے بھی ایم ایل ایز ہیں وہ آپ کو سپورٹ دیں گے. کیونکہ عمر عبداللہ صاحب اور فاروق عبداللہ صاحب, ہماری جماعت نیشنل کانفرنس نے کبھی پاور کو اہمیت نہیں دی, انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کو اہمیت دی ہے ہمیشہ, اور انشاءاللہ ہمیشہ دیتے رہیں. اس بار گورنر نے ہی موصول نہیں کیا, اب جو بھی کیا ہے تو وہ الگ بات ہے, لیکن پہلے بھی کہا تھا نا, سٹارٹ میں بھی کہا تھا, اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی. تو ابھی آپ کیا سمجھ رہے ہیں ابھی, کیونکہ عام امپریشن یہی ہے کہ نیشنل کانفرنس کی سرکار یہاں پہ ہے, مرکز کی سرکار بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار مرکز میں ہے, اور بی جے پی کی طرف سے یہاں پہ ایل جی صاحب ہیں, نیشنل کانفرنس کی طرف سے عمر صاحب ہیں, اور اس کے رفقا جس میں آپ بھی شامل ہیں, ایک طرح کا ایک کوalition سرکار جس کو عمر صاحب ہائیبریڈ سرکار کہتے ہیں. تو آپ کے جو مخالفین ہیں یہ کہتے ہیں یہ سرکار ہی ہے دلی سے یہاں تک, ہم اپوزیشن کا رول یہاں پہ کر رہے ہیں. لیکن ابھی آپ نے اس پہ تنقید کر لی کہ یہ کیوں گئے لیفٹننٹ گورنر کے پاس ہائی وے آج بھی آپ دیکھیں, میں نے پچھلی بار بھی کہا ہے, یہ تو پوری دنیا جانتی ہے, ہر انسان جانتا ہے کہ ہائی ویز ہماری سرکار کے انڈر نہیں ہے. بہت سارے جگہ ایسے ہیں جہاں ہائی ویز اسٹیٹ گورنمنٹ کے اندر نہیں آتی ہیں, یو ٹی گورنمنٹ کی نہیں آتی ہے. اگر یہ پی ڈی پی پریزیڈنٹ صاحبہ کو پتہ ہے کہ اس سرکار کے انڈر نہیں ہے, تو وہ کرٹیسزم کر رہی ہیں کہ یہ سرکار جو ہے ہائی ویز کو کھولنے میں ناکام. حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں اتنی ہوئی, روڈ چلا گیا, اور روڈ پہ جو اتنی توڑ پھوڑ کی گئی اتنے برسوں میں,
تو اس میں روڈ میں بھی کچھ کمیاں رہی ہیں جس کی وجہ سے روڈ بند ہو گیا. اور ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ ہارٹی کلچر جو ہے وہ ایک بیک بون ہے جموں کشمیر کے لیے خاص طر, اور یہی سیزن ہوتا ہے. اس سیزن میں اکثر پچھلے سال مجھے یاد ہے میں خود کئی لوگوں سے ملی ہوں پچھلے سال اسی سیزن میں, اس سے پہلے جو سال تھا, اور لوگوں کو بہت پرابلمز تھی جب ہماری گورنمنٹ نہیں بنی تھی, اور اس ٹائم بھی کافی مشکلات تھے. میں نے تو کبھی PDP پریزیڈنٹ صاحبہ کا اس ٹائم کا بیان نہیں سنا. اب مان لیا یہ عمر صاحب کے اوپر, سرکار کے اوپر, UT سرکار کے اوپر کرٹیسزم کر رہی ہیں, تو پھر LG صاحب کو بیٹی کے بھیجنے کا, ان کو میمورنڈم دینے کا کیا مقصد ہے پھر؟ اگر وہ خود مانتی ہیں کہ عمر عبداللہ صاحب کے پاس ہائی ویز نہیں ہیں تبھی وہ LG صاحب کے پاس جاتی ہیں نا میمورنڈم دینے. اگر وہ مانتی تھی کہ عمر عبداللہ صاحب کو الزام دیتی تھی تو پھر LG صاحب کے پاس, وہ خود تذبذب میں ہے, اس کے پاس کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے. دیٹ از دا ریزن کہ لوگوں نے اس کو 28 سے 3 تک پہنچا دیا, کیونکہ وہ کرٹیسزم برائے کرٹیسزم, بجائے اس کے کہ آج اس کو عمر عبداللہ سرکار کا سپورٹ دینا چاہیے تھا. عمر عبداللہ صاحب کو اگر کوئی بھی ان کو چیز لگتی تھی کہ یہاں پہ کمی ہے, ان کو جا کے بولنا چاہیے تھا کہ یہ چیز, اگر وہ لوگوں کو ہمدرد ہوتی. لیکن وہ لوگوں کی ہمدرد نہیں ہے, اس کو صرف اقتدار کی بھوک ہے. وہ BJP کے ساتھ بھی جا سکتی ہے اقتدار کے لیے, جو وہ گئی آلریڈی, جس کے سامنے ہمارے سامنے وہ مثال ہے. اور لیکن ہماری پارٹی جو ہے, جو ہماری جماعت ہے, ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے جو مشکلات ہیں پچھلے 10 برسوں میں, جو تباہی اور بربادی ہوئی ہے, جو لوگ پریشان ہوئے ہیں, لوگوں کو اس پریشانی سے نکالنے کی کوشش ہے. چاہے اس میں آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں, چاہے آپ اس میں ہزاروں وہ کام جو رکے ہوئے تھے, جو نہیں ہوئے تھے, ان کو کمپلیٹ کرنے کی بات ہو, چاہے وہ لوگوں کو ایک کانفیڈنس, سینس آف سیکیورٹی دینے کی بات ہو. تو اس سب میں سرکار ابھی تک انشاءاللہ اپنا کام کر رہی ہے, اور جو سرکار کے حد اختیار میں. PDP پریزیڈنٹ کا دعویٰ ہے کہ جب ہم نے سرکار بنا لی, حالانکہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ شاید اس کے حق میں نہیں تھی, مفتی صاحب شاید اس میں زیادہ جوش خروش رکھتے تھے BJP کے ساتھ سرکار بنانے میں, تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ان سے ریٹن میں لے لیا تھا ایک دستاویز جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جب تک بھی یہاں پہ ہم دفعہ 370 یہ ایبروگیٹ نہیں کریں گے, اور انہیں نہیں کیا جب تک ہم وہاں پہ تھے. لیکن آپ انہیں الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اس کے بعد بھی سرکار ختم ہونے کے بعد بھی ان کو عتاب کا شکار بنا دیا گیا, گھروں سے نکال دیا گیا ان کو. تو آپ لیکن جب ان پہ تنقید کرتے ہیں تو آپ ان کو BJP کے ساتھ ملاتے ہیں, یہ کیسی ناانصافی ہے؟ گھروں کے نکالنے نہ نکالنے تو وہ الگ بات تھی, لیکن مجھے ایک چیز بتائے, یہ کون سی غلط بات ہے کہ انہوں نے BJP کے پاس ساتھ وہ سرکار میں رہے, 3 سال رہے کہ نہیں رہے؟ جی یہ آپ خود بتائیں. اگر میں غلط بول رہی ہوں تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ یہاں غلط بول رہی ہیں. جی. اس کے بعد 370 کی بات جب آئی تو وہ خود اسمبلی میں کھڑی ہو کر کہتی ہیں کہ اگر جموں کشمیر کا مسئلہ کوئی حل کر سکتا ہے وہ نریندر مودی جی ہیں, ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم صاحب. جی. تو انہوں نے پھر یہ کیا, انہوں نے ہمارا 370 توڑ دیا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ ڈیل کی تھی, پردے کے پیچھے کیا ڈیل تھی کیا نہیں تھی, کہ جب تک ہم ہیں تب تک مت توڑیے, یہی تب تک مت توڑیے, آپ توڑیے, جب ہمیں اتاریں گے تب توڑیے. اچھا. تو یہ سارا کچھ انہوں نے کیا, اور آج ہم اس چیز کو بھگت رہے ہیں. آج لوگوں کو ہزاروں پریشانیاں ہیں, لاکھوں پریشانیاں ہیں. GST تو انہوں نے لاگو کیا تھا, ہم نے تو نہیں کیا تھا لاگو. انہی کے ٹائم پہ GST اسمبلی میں جب یہ چیف منسٹر صاحبہ تھی, قانون کی وہ ترمیمات جس کے ذریعے سے یہ فیسلیٹیٹ ہو گیا, 370 کا رستہ ہموار ہو گیا. یہ بات تو اب اگر چلو میں مانتی ہوں کیا کیا انہوں نے کیا نہیں کیا ہے, لیکن
ان کو لوگوں سے معافی مانگنا چاہیے. جو 370 کبھی 70 سال میں ختم نہیں ہوا وہ انہوں نے کیا. 35 یہ جو ہے 35A وہ انہوں نے ختم کیا. اسٹیٹ ہوڈ ہمارا ختم کیا. ان کو لوگوں سے جا کے معافی مانگنا چاہیے بجائے اس کے کہ کرٹیسزم پہ. لوگ آج بہت سمجھدار ہیں. آج وہ لوگ نہیں ہیں جب یہ جاتی تھی 2002 میں لوگوں کو بولتی تھی میں جموں کشمیر کا مسئلہ حل کروں گی, میں آپ کو نوکریاں دوں گی. گولی بولی کی بات کی اس ٹائم. اور پھر اگر یہاں آج تک جموں کشمیر میں کوئی فرد چاہے کتنے بھی عہدوں پہ تھا وہ ہندوستان کا ہوم منسٹر نہیں بن پایا. یہاں آج تک مثال ہیں ایک ہی ہمارے جموں کشمیر کے رہنے والے کشمیر کے ہمارے جو مفتی محمد سعید صاحب تھے, اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے, وہی ایک فرد تھے آج تک. یہ ہسٹری ہے, یہ سکینہ یہ تو نہیں بول رہی ہے. وہی ہندوستان کے وزیر ہوم منسٹر بنے. اور انہی کے ٹائم پہ یہاں اسپیشل پاور ایکٹ, انہی کے ٹائم پہ بجوارہ میں 40-50 لوگ مارے گئے. انہی کے ٹائم پہ گو قتل کا میسیکر جو ہوا انہی کے ٹائم پہ ہوا. انہی کے ٹائم پہ ہندوارہ مارکیٹ دن دہاڑے جلائے گئے, ہزاروں دکانیں تباہ کی گئی, لوگوں کی روزی روٹی ختم. انہی کے ٹائم پہ اسپیشل پاور ایکٹ آئے. انہی کے ٹائم پہ پیلیٹ گن انٹروڈیوس ہوئے. محترمہ جو PDP پریزیڈنٹ جب یہاں پہ چیف منسٹر بنی. تو میں کہتی ہوں غلطیاں انسان سے ہو سکتی ہیں, انسان ہے کی انہوں نے غلطیاں, لیکن تب انسان صحیح ہو جب وہ اپنی غلطیوں کو قبول کرے, لوگوں سے معافی مانگے, بجائے اس پہ کہ سرکار کے ان کو بس اقتدار کا شوق ہے. کب بیٹھوں گی میں اقتدار میں ان کو کوئی بٹھانے والا نہیں ہے. اگر بٹھانے والے اقتدار میں ہیں وہ صرف پہلے اللہ تعالیٰ اس کے بعد جموں کشمیر کے لوگ. جیسے یہاں الیکشن میں اتنے سارے کوششیں کی گئی ہیں کہ NC کو پیچھے رکھا جائے, ہر ایک کوشش کی گئی, ہر ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا اور لوگوں نے فیصلہ کیا. لوگوں نے خاموشی سے وہ فیصلہ کیا. کوئی لڑائی انہوں نے نہیں کی, کچھ نہیں کیا, کوئی شور نہیں اٹھایا, خاموشی سے ایک انقلاب لایا اور میجارٹی میں نیشنل کانفرنس کو سرکار میں لایا. وہ لوگوں کا اعتماد تھا, بھروسہ تھا کہ اگر جموں کشمیر میں کوئی سرکار ہمیں چاہیے وہ نیشنل کانفرنس, کیونکہ ان کا بھروسہ PDP سے ہٹ چکا تھا, باقی پارٹیوں سے ہٹ چکا تھا. ان کو بھی موقع دیا تھا, 2002 میں موقع دیا تھا, جب مفتی صاحب ہوم منسٹر تھے تب موقع دیا تھا, جب مفتی صاحب کانگریس میں پریزیڈنٹ تھے تب ان کو موقع دیا تھا, کئی بار دیا تھا, 2014 میں پھر دیا تھا, لیکن اب لوگوں کو بھروسہ ختم ہو گیا. بہت سارے لوگ آپ کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں جو آپ الزامات لگاتے ہیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور مفتی محمد سعید کے اوپر, لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پبلک سیفٹی ایکٹ جیسے فار ایگزامپل ہے, یہ شیخ صاحب کے ٹائم میں لگا. 1978 میں لینڈ گرانٹس کا جو بل ہوا جس کی روح سے 90 ایئر کے لیے لیز پہ دے سکتے ہیں زمین بیرون ریاست کے لوگوں کو, وہ شیخ صاحب کے ٹائم پہ آیا 1976 یا 76 کے اینڈ پہ شاید. وہ آپ بھی جانتے ہیں سیفٹی ایکٹ شیخ صاحب نے کس سینس میں, اس وقت ملٹنسی تو نہیں تھی نا, حالات تو نہیں خراب تھے, نارمل تھے. ان چیزوں کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ فارسٹ سموگلر جو تھے تاکہ جنگل ہمارے بچ جائے. شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب وہ لیڈر تھے جن کا نظریہ بہت بڑا تھا. وہ جموں کشمیر کے لوگوں کو خوشحال چاہتے تھے, ان کی ترقی چاہتے تھے. آج آپ تصور ہی نہیں کر سکتے آج کوئی شیر کشمیر میڈیکل انسٹیٹیوٹ کی بات کر سکتا ہے, دے سکتا کوئی. شیر کشمیر کے بعد اگر آج تک کسی نے کیا ہو مجھے بتائیے. شیر کشمیر نے یہاں کے لوگوں کو راتوں رات زمینوں کا مالک بنایا. آج مجھے بتائیے صرف جموں کشمیر میں نہیں پوری دنیا میں اگر یہ کسی لیڈر نے کیا ہوگا وہ واحد شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ تھے, جو جموں کشمیر کے لوگوں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے. آج آپ کے سامنے یہاں پہ SKICC ہے. اگر آج شیر کشمیر کا کیا کنسیپٹ تھا وہ لگانے کا؟ کنسیپٹ یہ تھا دینے کا تاکہ لوگ باہر سے آئیں, ہیلتھ ٹورزم پہ بات ہو اور وہاں وہ بزنس بھی کرے تاکہ یہاں کے لوگ ترقی کریں. آج تو سب کچھ جو یہاں پہ ہے وہ شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کی دین ہے. آج لوگ یاد کرتے ہیں شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ نے ان کو راتوں رات زمینوں کا مالک بنایا. وہ شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ ہی تھے جنہوں نے لوگوں کو بات کرنے کا حق دیا, جنہوں نے ڈیموکریسی سمجھائی, جنہوں نے سنگل لائن ایڈمنسٹریشن کا یہاں کنسیپٹ دیا ہے. تو آج کہاں ہے وہ ساری چیزیں؟ تو آج ختم ہو چکی ہیں. 2024 پہ آتے ہوئے جب کئی سال کے بعد یہاں پہ الیکشنز ہوئے, 6-7 سال کے بعد واپس آئی سویلین گورنمنٹ جمہوری سرکار, تو اس وقت جو ووٹ دیا لوگوں نے
وہ اس وعدے پہ دیا کہ نیشنل کانفرنس جدوجہد کرے گی 370 واپس لانے میں اور اسٹیٹ ہوڈ واپس لانے میں. ابھی تو عمر صاحب نے ہی از آن ریکارڈ، میں اس بارے میں آپ سے نہیں جواب چاہوں گا، کہ انہوں نے بتایا ہے کہ جس سرکار نے یہ ہم سے چھین لیا ہے وہ سرکار کبھی یہ واپس نہیں کرے گی. تو ایک طرح سے انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ہمیں انتظار کرنا پڑے گا بی جے پی سرکار کے خاتمے کا. بٹ ایز فار ایز دا ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ از کنسرنڈ، اس میں وہ تو اپنی طرف اسٹرگل کر رہے ہیں. آپ لوگ کتنے مطمئن ہیں؟ آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ واپس کرے گی بی جے پی کی سرکار ریاست جموں کشمیر کا یہ جو اسٹیٹس تھا واپس آئے گا، اسپیشل اسٹیٹس؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گی، وہ یہ ہے کہ آپ بتائیے کہ کس سے یہ چیزیں واپس لینی ہیں، کون دے سکتا ہے؟ مرکزی سرکار ہی دے سکتی ہے. پارلیمنٹ میں اگر عمر عبداللہ صاحب نے یہ چیزیں کہی ہے، کیونکہ جب عمر عبداللہ صاحب کی سرکار بنی ہے، اس کی قیادت والی سرکار، جی سب سے پہلے ہمارے ہاتھ میں تھا، ہم نے 370 کا ریزولوشن اسمبلی میں پاس کیا، جی کیونکہ ہم نے ود میجورٹی اس کو پاس کروایا. اور ہمیں بھیجنا کہاں تھا؟ یہ پاس کر کے دلی جانا ہے اس کو، مرکزی سرکار اور کہیں بھیج نہیں سکتے ہیں جہاں سے ہم ایکسپرٹ آئے. جی ہم نے جو ہماری ذمہ واری تھی پاس کر کے دلی کو بھیجا ہے. جی ان سے کہتے ہیں ہم کہ یہ چیزیں جو تھی ان کو آپ کو واپس کرنا چاہیے، جو 19 سے پہلے ہمارا تھا. اس کے بعد ہم نے جموں کشمیر ریاست کا جو اسٹیٹ ہوڈ تھا وہ ہم نے کیبنٹ میں پاس کرایا ہے. جی کیبنٹ میں پاس کر کے بھیجا ہے ایل جی صاحب کو، جی تاکہ ایل جی صاحب اس کو آگے دلی بھیجے. واپس اس کو دلی ہی جانا تھا، کیونکہ اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ بھی انہیں کو واپس کرنا ہے جنہوں نے چھینا ہے. جی کسی اور سے تو نہیں مانگیں گے جنہوں نے نہیں چھینا ہے. جی چھینا اگر دلی نے تو دلی کو ہی واپس کرنا ہے. جی ہاں. تو عمر عبداللہ صاحب نے کوئی ایسی چیز نہیں بتائی جو چیز غلط بتائی. عمر عبداللہ صاحب کے جو ہاتھ میں تھا سب سے پہلے، جو لوگ کہتے تھے یہ کہاں 370 کا ریزولوشن پر، لیکن ہم نے کیا ہے اور ہمارے ہاتھ میں یہی تھا. یہ ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے بعد اسٹیٹ ہوڈ کا جو ریزولوشن تھا وہ ہم نے کیبنٹ میں پاس کیا اور ہم نے ایل جی صاحب کو بھیجا، ایل جی صاحب نے دلی بھیجا. ہم ہر ٹائم کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں، اسٹیٹ ہوڈ جموں کشمیر کے لوگوں کا حق ہے. یہ کوئی احسان نہیں ہے، کوئی بھیک نہیں مانگ رہے ہم لوگ. یہ عمر عبداللہ صاحب بھی بار بار کہتے ہیں کہ کوئی بھیک نہیں ہمیں کسی سے مانگنی ہے، یہ ہمارا حق ہے. اور اس وقت جب یہ پارلیمنٹ میں ہمارے ہندوستان کے آنریبل ہوم منسٹر صاحب تھے، جب وہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ جموں کشمیر کو واپس ملے گا. آج وہ کہتے ہیں کہ نارمل سی ہیں، حالات ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. اب اسٹیٹ ہوڈ دینے میں کیا دقت ہے؟ ہم پہ جو ذمہ واری ہے وہ ذمہ واری تو ہم نے نبھائی کہ اسٹیٹ ہوڈ کا ریزولوشن پاس کر کے بھیجا ہے. اب دینا ان کو ہے، جو ہمارے ہاتھ میں تھا ہم نے کر دیا. اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ ان کو دینا پڑے گا. کوئی بیک نہیں ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے. اسٹیٹ ہوڈ ان کا حق ہے اور وہ ہمارا حق جو ہے وہ ہمیں واپس ملنا چاہیے. یہ تو ایک ریٹوریکل اسٹیٹمنٹ ہے. آپ کی پارٹی کے اپنے ممبر آف پارلیمنٹ سینٹرل کشمیر سے آغا سعید روہلا یہ خود بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے چیف منسٹر صاحب یہ آبسیکوسلی مطلب ایک فرمان برداری بہت زیادہ کر رہے ہیں. ان کے کاندھے پہ شال ڈال رہے ہیں، اس طرح سے تھوڑی ملتا ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ تنقید نیشنل کانفرنس کے اندرونی ذرائع سے آ رہی ہے. اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپوزیشن کا نظریہ کیا. آپ مجھے پہلے ہی میں نے آپ کو کہا اسٹیٹ ہوڈ کون واپس دے گا؟ دلی دے گی نا واپس. جی اگر روہلا صاحب بھی بات کریں گے کہ واپس دیجئے، ان کو بھی دلی کو ہی بولنا ہے نا واپس دیجئے. اگر 370 کی بات ہوگی واپس دے دو، کون دے گا؟ کوئی اور ملک بنگلہ دیش تو نہیں دے گا نا، کوئی اور کنٹری تو نہیں دے گی. تو دلی کے ساتھ ہم ہاتھا پائی تو نہیں لگا سکتے نا. جی ان کو بول سکتے ہیں کہ جو ہمارا حق ہے وہ ہمارا حق واپس کر دیجئے. اور وہ عمر عبداللہ صاحب روز بولتے رہتے ہیں کہ ہمارا جو حق ہے، ہمارا مینز جموں کشمیر کے لوگوں کا، وہ حق واپس کر دیجئے. جو ہمارا جموں کشمیر ریاست جو تھی وہ ہندوستان کا تاج ہے، آج بھی تھی بھی رہے گی بھی. اس تاج کو واپس کر دیجئے، اس تاج کو برقرار رکھے. وہ ہر وقت عمر عبداللہ صاحب بات کرتے ہیں. روہلا صاحب ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، ہمارے پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ ہے اور پارٹی کے ہی ٹکٹ پہ پارلیمنٹ میں گئے ہیں. تو وہ بھی اگر بات کرے وہاں دلی سے بولے کہ ہمیں اسٹیٹ ہوڈ ہمارا حق ہے، کیوں نہیں واپس کر رہے. ان کو بلکہ بار بار پارلیمنٹ میں بیانات ان کو بار بار بولنا، وہ بھی تو دلی سے ہی بول رہے ہیں نا، وہیں ان کو ہی بول رہے ہیں نا کہ واپس دے دیجیے. تو ہم کس سے بولیں گے؟ ہم بھی دلی سے ہی بولنا ہے. عمر عبداللہ صاحب اگر بات کریں گے آنریبل چیف منسٹر صاحب، تو ان کو دلی سے ہی مانگنا ہے نا. اگر کوئی اور جگہ ہے، اگر کوئی اور ملک ہے
جس سے مانگیں گے تو آپ ہی بتا دیجئے, روح صاحب بھی بتائے, پھر انہی ملک سے مانگیں گے. مانگنا تو دلی سے ہے نا. ان کا نظریہ ہے کہ اس طرح سے جس طرح سے فرمان برداری کے راستے پہ چل رہے ہیں, ان کا اپنا نظریہ ہے, واپس آنے والا نہیں ہے. جمہوریت ہے, جمہوریت پہ ہر ایک بات کر سکتا ہے. اب ان کا نظریہ اپنا, لیکن میری ان کو یہی گزارش ہے, ہمارے بھائی ہیں روح صاحب, ان کو بھی دلی میں بہت زور لگانا چاہیے کہ ہمارا اسٹیٹ ہوڈ واپس دے دو. آپ جو آپ اسٹیٹ ہوڈ آپ نے چھینا ہے, اس اسٹیٹ ہوڈ کو جموں کشمیر میں واپس کر دو. ایک بڑا مسئلہ ہے جو لاسٹ ایئر جب آپ نے اپنے ہمارے پوڈ کاسٹ میں جب شریک آئی تھیں آپ مہمان, تو اس وقت آپ نے بتایا تھا کہ جو ریزرویشن کا مسئلہ ہے جو آپ سے پہلے ہی تھا, یہ اس میں لیفٹننٹ گورنر کے ٹائم پہ کچھ ترمیمات یہاں پہ ہوئی تھی جس کے ذریعے یہ جو ریزرویشن تھا یہ کافی زیادہ بڑھایا گیا, اور یہ جو جنرل کیٹیگری اوپن میرٹ کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کی شکایت یہ ہے کہ ہم لوگ آبادی کا 70% ہے اور ہمیں صرف 30% نشستیں ملتی ہے سرکاری ملازمتوں میں اور اسکالرشپ میں, پروفیشنل کالجز وغیرہ میں. آپ نے کہا تھا, یہ آپ کا وعدہ بھی تھا الیکشن منشور میں, اور اس وعدے پہ آپ نے عمل بھی کر لیا, کیبنٹ کی میٹنگ کر لی اور اس میں یہ فیصلہ لے لیا کہ ایک کابینہ سب کمیٹی بنائی جائے. کابینہ سب کمیٹی بھی بن گئی. شروع میں اس کی ڈیڈ لائن نہیں تھی, بعد میں عمر صاحب نے ایک ٹویٹ کر کے بتا دیا کہ اس کی 6 مہینے کی ڈیڈ لائن ہے, اور 6 مہینے کے اندر اندر اس کی رپورٹ آئی. میرے خیال سے 18 جولائی کو شاید, جی تو ہاں 18 جون کو ہی میرے خیال سے آئی اس کی رپورٹ. اور آپ نے یہ بتا دیا کیونکہ آپ سوشل ویلفیئر کی منسٹر بھی ہیں اور اس کمیٹی کے رکن بھی ہیں, تو آپ نے یہ بتا دیا کہ ہم نے اس کو لا ڈپارٹمنٹ کو بھیجا ہے انالیسس کرنے کے لیے, تاکہ وہ دیکھیں کہ اس میں ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے جو ہم قانون کے مطابق یا آئین کے مطابق نہیں کر سکتے ہیں, وہ دیکھنا ہے. لیکن ابھی اور بھی 3 مہینے چلے گئے, اب آپ کی سرکار کا 1 سال مکمل ہونے جا رہا ہے, اور یہ انریسٹ جموں کشمیر اور جموں کے دونوں جگہ کے لوگوں میں یہ برابر اپنی جگہ پہ یہ انریسٹ ہے. کئی لوگ تو باضابطہ طور پہ اب اوپنلی تنقید کرنے لگے ہیں. کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ لائبریریز میں جو طلباء و طالبات جاتے تھے تیاری کرنے کے لیے, نیٹ کے لیے, JEE کے لیے, IAS KS کے لیے, یہ سارے لوگ وہاں پہ مایوس ہو چکے ہیں. کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جو ابھی پچھلے دنوں سے جب سے یہ لسٹس وغیرہ باہر نکل آئیں تو انہوں نے چھوڑ دیا ہے وہاں پہ. وہ کہہ رہے ہیں ہم کوئی اور بزنس وغیرہ کریں گے کیونکہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ہمارے پڑھنے کا. تو کیا فیصلہ اس میں آپ لینا چاہیں گے اور اتنی طوالت اس میں کیوں ہے؟ دیکھیں, میں بھی سمجھتی ہوں, سب سمجھتے ہیں کہ زیادتی تو ہے, کیونکہ جو بچہ اتنے پڑھائی کرتا ہے, اتنا قابل ہے, اتنا ذہین ہے, جو میریٹوریس بچہ ہے, وہ میرٹ میں پیچھے رہ جاتا ہے بیکاز آف ریزرویشن. یہ سارے چیز ہم سمجھتے ہیں, اور اسی نازک چیز کو لے کے عمر عبداللہ صاحب نے ایک سب کمیٹی بنائی تھی کیبنٹ میں جب یہ سرکار بنی. لیکن اس سرکار سے پہلے جو لوگ آج ہمیں اسٹوڈنٹ کرٹیسزم کرے گا, ہیلدی کرے گا, اسٹوڈنٹ کا کرٹیسزم ہم سننے کے لیے تیار ہیں. جو آج یہ اپوزیشن والے ہیں جو کرسی کے لیے پولیٹکس کر رہے ہیں, نہ کہ اسٹوڈنٹس کے لیے. اسٹوڈنٹ کرے گا وہ ڈپریس ہے, پریشان ہے, وہ بہت زیادہ پڑھ لکھ کے میریٹوریس ہو کے بھی آگے نہیں جا سکتا. وہ اس کے دکھ کا ہمیں احساس ہے, کیونکہ ہم بھی دیکھتے ہیں بچے پڑھتے ہیں, ہمارے بھی لوگ پڑھتے ہیں, ہمارے بھی بچے پڑھتے ہیں, محنت کرتے ہیں, پھر میرٹ میں آنے کے باوجود بھی ریزرویشن کی وجہ سے ان کو موقع نہیں ملتا ہے. تو آس پاس ہم دیکھتے ہیں. لیکن جو لوگ آج یہ بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں ان بچوں کے اوپر کہ ہم جی آپ کے ہمدرد ہیں, ہم بات کر رہے ہیں ریزرویشن, میں انہیں کو پوچھنا چاہتی ہوں, جب وہ منسٹر تھے, سرکار میں تھے, اسی ڈپارٹمنٹ کے منسٹر تھے, 2004 میں انہوں نے ترمیم لائی ہے, اور جب یہ ظلم ہوا ہے, جب یہ ریزرویشن لاگو ہوئی ہے, میریٹوریس بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, انہوں نے کبھی منہ نہیں کھولا, کبھی اس کے خلاف نہیں بولا. وہ بھی بول سکتے تھے, بات کر سکتے تھے. اور جو 2004 میں انہوں نے اس میں ترمیم لائی ہے, وہ ترمیم لانی نہیں چاہیے تھی. انہی کی وجہ سے یہ پریشانی جو بھی ہیں آج ہم جھیل رہے ہیں. لیکن عمر عبداللہ صاحب نے کبھی اپنے ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹی. یہ سرکار جب وہ بنے, انہوں نے سب سے پہلے سب کمیٹی کا اعلان کیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ سب کمیٹی جو ہے ودن 6 months وہ اپنا رپورٹ سبمٹ کرے گی. کر بھی دی, اور ہم نے کر بھی دی ہے. ودن 6 months ہم نے جو بھی میٹنگز کی ہیں ان میٹنگز کا رپورٹ بنا کے وہ ہم نے سبمٹ کری, اور وہ رپورٹ کیبنٹ میں گئی. تبھی میں آپ کو کہتی ہوں یہ آج ریاست جموں کشمیر نہیں ہے, UT ہے. UT میں کافی زیادہ مشکلیں ہیں. جب وہ کیبنٹ میں گئی
اور کیبنٹ نے اس کو لا ڈپارٹمنٹ میں ریفر کیا ہے کہ لا کی اوپینین اب اس میں چاہیے، کیونکہ وہ ضروری تھا، مینڈیٹری تھا، لا کو آپ کو بھیجنا مینڈیٹری تھا. جب لا میں گیا اور لا نے اس میں کوئی ریزرویشن اٹھائی ہے، تو وہ ریزرویشن کی وجہ سے دیٹ از دا ریزن کہ آج تک ابھی اس میں یہ جو ہے پینڈنگ ہے. اب وہ ریزرویشن جو ہے اس کو پھر سے ایگزامن کیا جائے گا کہ کیا لا نے کیا ریزرویشن اٹھائی ہے. اختلاف کس چیز پہ نہیں، اب کیا ہے کیا نہیں ہے تو وہ ابھی انڈر پروسیس ہے. اب لا جب واپس کرے گا فائل، اور فائل میں جب وہ کوائریز جو اٹھائیں گے، اب ان کوائریز کو ہم ایگزامن کریں گے، اور لا کو کمیٹی پھر سے بیٹھے گی، پھر سے ایگزامن کرے گی، اور ایگزامن کرنے کے بعد پھر سے لا ڈپارٹمنٹ کو بھیجے گی. وجہ یہ ہے کہ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ بلا وجہ کی طوالت، لیکن بلا وجہ کی نہیں ہے. طوالت اس لیے ہے کہ آج ہم جموں کشمیر نہیں ہے، آج ہم یو ٹی ہے، اور یو ٹی کے اندر جس طرح ہمیں اپنے پاور استعمال کرنے ہیں جو ہمارے حدی اختیار میں ہے وہ ہم کرتے ہیں. اس میں عمر عبداللہ صاحب کی سرکار نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. لیکن میں اس میں خود مانتی ہوں کہ زیادتیاں ہیں، میرے ٹورسٹ بچوں کے ساتھ زیادتی ہیں. جو پڑھتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، آگے ان کو کوئی موقع ملتا نہیں ہے. لیکن جو سرکار کا کام ہے، سرکار اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے. سرکار نے اپنے کام شروع میں کیا ہے، جو عمر عبداللہ صاحب نے کہا ہے وہ ہم نے کیا ہے. لیکن کوائری جب اٹھی ہے، اب وہ کوائری آئے گی اور کوائری کا ایگزامن کرنا پڑے گا، پھر سے واپس جواب بھیجنا پڑے گا. یہ طوالتے ہیں. یہ سیریس مسئلہ اس لیے ہے کیونکہ بیچ میں کچھ ریکروٹمنٹس وغیرہ ہو گئی، اور اس میں وہی جیسے کہ گورنر صاحب کے وقت میں ہوا، ایل جی کے وقت میں ہوئی تھی ترمیم، تو اسی کے مطابق یہ ساری سلیکشن وغیرہ ہو گئی. اور اس میں شکایت ان امیدواروں کی، اوپن میرٹ کیٹیگری کے، جنرل کیٹیگری کے امیدواروں کی شکایت یہی ہے کہ ہمیں بہت کم اس میں حصہ مل رہا ہے. میں نے آپ کو کہا ہے یہ ذاتی تو ہے، میں خود مانتی ہوں. یہ تو آتے ہی نہیں. آپ دیکھیے نا جو ہمارے آج کل جہاں پوسٹس آتے ہیں وہ سارے ریزرویشن پوسٹس ہیں. ایگزیکٹلی میں خود مانتی ہوں. اب یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو عمر کی حد ہے اس میں بھی شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب دوسرے لوگوں کو اس میں میں نے کہا ہے فیاض صاحب ذاتی تو ہے، لیکن اب لا ڈپارٹمنٹ کی جو کوائری ہوگی اس کو پھر ایگزامن کیا جائے گا اور پھر واپس جائے گا. جو لوگ لاسٹ ایئر مطلب اوپن میرٹ کے لیے 40 سال کی عمر کی حد ہے، جو 1 جنوری کو آپ دیکھ لیتے ہیں، ساری باتیں آپ کی صحیح اس میں. لاسٹ ایئر 2024 میں 1 جنوری کو پیدا ہو گئے تھے، وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. اب اگر یہ بھی 2-3 مہینے میں اس کا فیصلہ نہیں ہوا تو جو 2025 1 جنوری کو کوالیفائی تھے وہ سارے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. تو اس سے ایک انرسٹ بڑھ جاتا ہے نا. اس پہ لا ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری کو پابند بنانا چاہیے نا کہ کوئی ڈیڈ لائن مقرر کر لیں. تو اس میں انہوں نے کوئری اٹھائی ہے، اب کوئری کا جواب ہمیں دینا ہے، اور وہ کوئری کا جواب بھیجیں گے تو اس کے بعد ہی آگے چلے گی بات. مطلب سرکار کی طرف سے کوئی بریف ان کو گیا ہے کہ اس طرح سے؟ ہم نے پہلے ہی کہا ہے. آپ مان لیجیے سیریسنس یہ ہے کہ کیبنٹ میں فائل آئے ہیں اور کیبنٹ نے بھیجا ہے لا ڈپارٹمنٹ کو. اب لا ڈپارٹمنٹ نے جو کوئری اٹھائی اس کا جواب جائے گا، پھر لا ڈپارٹمنٹ کو کہا جائے گا کہ یہ آپ امپلیمنٹ. ایسا تاثر تو نہیں جانا چاہیے گا کہ یہ لوگ اس کو طوالت میں ڈال رہے ہیں ان کا؟ دیکھیے فیاض صاحب، وہ تو ہمارے ہر چیز جو بھی ہم اچھا کریں گے، ہم نے اکیڈمک سیشن چینج کیا تو ان کو اس میں بھی دقت تھی. وہ پھر کہتے تھے کہ کتابیں ٹائم پہ میں پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میں نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں. نہیں، نوجوانوں کو میں آپ کو کہہ رہی ہوں، نوجوان بہت ڈپریس ہے. ان کی پریشانی ہماری پریشانی، ہم ان کی سیریسنس کو سمجھتے ہیں. اور میں اگر وہ کرے بھی کرٹیسزم، کوئی بات کہتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. دکھ ان کا ہے جنہوں نے کبھی بات نہیں کی ہے، جو آج چاہتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کا استعمال کریں جیسے پہلے کیا تھا. آپ جاؤ بندوقیں لاؤ، آپ جاؤ، ہم گولی بولی کریں گے، ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے. وہ نوجوان، لیکن نوجوان آپ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، پریشان ہے، ڈپریس ہے. ویسے بھی کوئی وسائل ہمارے پاس ہے نہیں، پرائیویٹ سیکٹر تو ہے نہیں آپ کے پاس، فیکٹری آپ کے پاس ہے نہیں کہ جہاں ہم کہیں نوجوان لگے. لیکن میرا یہی ہے کہ ہمارا جو کام تھا ہم وہ کام کر رہے ہیں. اس میں کوئی ہم یہ نہیں خدا نخواستہ کہ آہستہ یا ہم سمجھتے ہیں کہ چلو جی اس کو پیچھے کریں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ہمارے ہاتھ میں تھا 6 مہینے کے، جو ہمارے مخالف تھے وہ کہتے تھے کہاں 6 مہینے رپورٹ آئے گی. اس دن بھی انہوں نے کئی ٹویٹ کیے کہ رپورٹ نہیں آئی، وہ نہیں ہوا. لیکن رپورٹ بالکل اپنے ٹائم پہ سبمٹ ہوئی، اور ٹائم پہ میں چیف منسٹر صاحب کی شکر گزار ہوں جنہوں نے آنند فانند اس ٹائم کیبنٹ میٹنگ بلائے، اور کیبنٹ میٹنگ میں ہم نے
لا ڈپارٹمنٹ کو ریفر کیا اور لا ڈپارٹمنٹ نے جو کوائری اٹھائے ہیں ان کوائریز کا جو ہے ایگزامن کیا جائے گا. آپ کے پاس میں نے بتا دیا آپ کے پاس کئی قلم دان ہیں, لیکن میں ان قلم دانوں سے متعلق سوالات اس وقت نہیں پوچھوں گا, ہم اگلے پروگرامز میں پوچھیں گے. لیکن ایک سوال پوچھوں گا محکمہ ہیلتھ صحت ہائر یہ جو میڈیکل ایجوکیشن ہے اس سے متعلق, وہ ریلیٹڈ ہے. ایک ہی سوال, اس کے بعد ہم محکمہ تعلیم کی طرف آئیں گے, آپ کے تعلیم کے قلم دان کی طرف آئیں گے. وہ یہ ہے کہ 5 دسمبر کو جو یوم تاسیس ہے شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس صورہ کا, آپ وہاں پہ خود تھیں, چیف منسٹر صاحب وہاں پہ خود تھے, اور باقی جو سابقہ ڈائریکٹرس اور اس وقت کے ڈائریکٹر وہ سب لوگ وہاں پہ تھے. اور وہاں پہ چیف منسٹر صاحب نے خود اعلان کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم آٹونومی بحال کریں گے جو چھین لی گئی ہے ہماری ایبسنس میں, جس وقت ہم یہاں پہ نہیں تھے تو اس میں وہ چھین لی گئی ہے آٹونومی شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی. تو انہوں نے کہا میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں, تو انہوں نے اس بات کا تھوڑا سا تفصیل بھی دے دی کہ کس طرح سے دقتیں آ رہی ہیں پروکیورمنٹ میں اور گیزٹڈ اپوائنٹمنٹس میں جو پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہو جاتی ہیں, نان گیزٹڈ اپوائنٹمنٹس جو اسٹیٹ یہ جو ہے ریکروٹمنٹ بورڈ SSB کے ذریعے ہو جاتی ہیں. تو آپ بھی وہاں پہ تھے, تو سارے لوگوں نے وہاں پہ تالیاں بجا دی کہ آٹونومی واپس آ رہی ہے. اب 1 سال تقریباً ہونے جا رہا ہے لیکن کوئی آٹونومی وہاں پہ واپس نہیں آئی ہے. اس میں کیا دقت ہے؟ تبھی میں نے کہا ہے آپ کو کہ آج جموں کشمیر ریاست نہیں ہے, UT ہے. اب ہمیں یہ جو ان کو پاور واپس دینے ہیں, جو پاور سارے میڈیکل یہ جو ہے ہمارا شیر کشمیر میڈیکل انسٹیٹیوٹ جو پاور ختم کیے گئے ہیں, جو چھینے گئے ہیں, تو اس کے لیے ہم بھی کر رہے ہیں کوشش کہ پاور واپس ملنے چاہیے. لیکن آتے ہیں کچھ دقتیں ابھی بھی ہیں, اس میں آپ خود جانتے ہیں. میں نے تبھی کہا ہے کہ آج UT ہے, ریاست نہیں ہے, تو اس لیے اس میں بھی کچھ دقتیں ہیں. لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو جیسے یہ شیر کشمیر میڈیکل انسٹیٹیوٹ پہلے ان کے پاس پاور تھے, ان کے پاس ساری چیزیں تھے, وہ ان کو واپس ملنی چاہیے, اور انشاءاللہ ہم اس میں کوشش کریں. ہمارے ناظرین بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ آٹونومی جو ختم کی گئی شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی یا انکلوڈنگ اوقاف کی, وہ 2004 میں ہوا مفتی صاحب کے ٹائم پہ. ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کیونکہ آپ کا اکثر یہی دلیل ہوتی ہے کہ یہ ہم نے نہیں کیا, یہ PDP نے کیا ہے. لیکن وہ زمانہ بیت چکا ہے. اب آپ بار بار یہ نہیں بتا سکتے ہیں UT ہے, ہم نے تو نہیں کہا نا کہ کس نے کیا, ہم کہتے ہیں جس نے بھی کیا غلط کیا ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان کو پاور واپس ملے. اب جو تباہی ہوئی ہے وہ 1 سال میں ساری ٹھیک تو نہیں ہو سکتی. August 2019 UT is a reality. It's a UT. It's not یہ کوئی ریئلٹی ہے, تو یہ بھی ریئلٹی ہے نا کہ وہ پاور نہیں ہے جو اسٹیٹ میں تھے, وہ اتنے اختیارات نہیں ہیں, جو فیصلہ لیا جاتا تھا وہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوتا تھا. آج UT میں وہ چیزیں نہیں ہیں, مشکلیں بہت ہیں, ڈفیکلٹیز بہت ہیں, اور جو پاور ہمارے پاس ہیں ان پاوروں کو ہم بخوبی استعمال کرنا جانتے ہیں. جو ہے, جو نہیں ہے تو وہ کہاں سے لائیں گے, وہ تبھی لائیں گے جب اسٹیٹ واپس آئے گی. لیکن فی الحال جو ہمارا کام ہے, جو ہم کر سکتے ہیں, اس میں ہم کوئی کمی نہیں. آپ امپلیسٹلی یہ بتا رہے ہیں کہ جو آپ کی ریٹ ہے پولیٹیکل ریٹ, وہ بیوروکریسی نہیں چلنے دیتی. میں نے کہا ہے آپ کو, نہیں, ایسا نہیں ہے کہ ریٹ نہیں. جہاں ہمیں پاور ہے ایز UT, اس پاور کو ہم استعمال کرتے ہیں, اس پاور کو ہم چلاتے ہیں. لیکن جو پاور ختم کیے گئے ہیں ان پاور کو ہم کیا کر سکتے ہیں جب تک ریاست واپس نہیں آئے گی. اور ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے اتحادی اختیار میں ہے وہ چیز ہم کریں, اس میں ہم کوئی کمی نہیں چھوڑتے ہیں, وہ ہم کرتے ہیں. یہ ایک سوال تھا اس پہ ہائر میڈیکل ایجوکیشن سے متعلق, لیکن کچھ سوالات اب ہمارے پاس ہیں وہ محکمہ تعلیم کو لے کر کے ہیں. 2019 میں جب اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو کونسل بنی تھی جو کابینہ کے برابر ہوتی, تو ایک فیصلہ لیا گیا تھا کہ یہ جو نان ٹیکنیکل اسامیاں ہیں محکمہ تعلیم میں, جس میں تقریباً 3500 کشمیر سے ہی تعلق رکھتی تھی, شاید 3,000-3,500 کی قریب جموں میں بھی, ان کو فریز کر دیا گیا تھا کہ ان کی بھرتیاں نہیں کرنی ہیں. کیا اس کو آپ ڈی فریز کر رہے ہیں یا ابھی ایسا ہی سلسلہ رہے گا؟ دیکھیں, آپ یقین نہیں کریں گے, یہ آپ کی بات صحیح ہے. 19 کے بعد ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کوئی ریکروٹمنٹ ہوئی نہیں, چاہے وہ SRO 43 ہے, جی ہاں, چاہے وہ جنرل لائن ٹیچر ہو, چاہے وہ سروس سلیکشن بورڈ کے پوسٹ ہوں. اور لوگ کرٹیسزم کرتے ہیں, اٹھاتے ہیں آواز کی ٹیچر نہیں ہے, لیکچرر نہیں ہے, جی ہاں, پرنسپل نہیں ہے. لیکن آپ یہ سوچئے کہ جب آپ ریکروٹمنٹ اتنے برسوں سے نہیں کر رہے ہو تو ڈپارٹمنٹ چلے گا کیسے؟ اب جب سے یہ سرکار بنی ہے جس کی قیادت عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں, سب سے پہلے ہائر ایجوکیشن کے
جو 700 کچھ پوسٹ تھے وہ ہم نے ریکروٹمنٹ بورڈ کو ریفر کیا ہے جی. اور مجھے خوشی ہے کہ آج تک 540 جو نئے اپوائنٹیز اسسٹنٹ پروفیسرس کی تھی, ہائر ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, اسکول ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہے, جو ہم نے اس سرکار کے دوران ریکروٹ ہوئے ہیں ریکروٹمنٹ بورڈ کے ذریعے, اور ہم نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے. اسی طرح ہم نے جو 140 اب آپ یہاں بات کرتے تھے بون اینڈ جوائنٹس کی, جو ایڈیشنل بلاک بنا ہوا ہے وہ کبھی کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا اگر یہ سرکار نہیں ہوتی. لیکن جب سے عمر عبداللہ صاحب بنے ہیں, پچھلا جو بون اینڈ جوائنٹ ہے وہ شیر کشمیر صاحب کے ٹائم پہ بنایا, اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوا تھا. لیکن جب یہ سرکار بنی 1 سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایڈیشنل بلاک تیار ہو, پیشنٹ کیئر میں آسانی ہو. جب تیار کر دیا اس کے بعد وہاں آپ کو پوسٹ دینے ہیں, اور 140 پوسٹ ابھی بیچ میں ہم نے فائل اپروو کی ہیں جو ریکروٹمنٹ بورڈ کو چلی گئی ہیں ریکروٹمنٹ کے لیے. اسی طرح ہم نے جو ہے یہاں پہ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ تو آلموسٹ ایک دن بند ہونے والا ڈپارٹمنٹ ہے, کیونکہ جب آپ کچھ کرو گے نہیں, جو آپ کے ریٹائر ہو رہے وہ تو ہونا ہے, وہ تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, آپ نے نئی ریکروٹمنٹ کوئی کی ہی نہیں. لیکن پھر میں نے سیکریٹری کو بلایا, میں نے کہا یہ پوسٹ جو فریز کیے گئے ان کو ڈی فریز کرنا ہمیں, تاکہ ہم ڈپارٹمنٹ کو بچا سکتے, جموں کشمیر کے بچوں کو بچا سکتے ہیں. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ان کو 50% جو ہیں پوسٹ وہ ہم ڈی فریز کریں گے, کیبنٹ میں لے کے جائیں گے, اور وہاں سے اپروول آئے گی تو یہ پوسٹ ہم ریفر کریں گے جیسے کرنا ہے. تو ابھی تک اس میں بھی پروسیس چل رہا ہے, طوالت ہو رہی ہے, تو لیکن ہم نے کیا ہے, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے یہ ہم ابھی فائنانس میں پڑھا ہوا ہے کہ کیا فائنینشیل امپلیکیشن آئیں گی, وہ سب چیزیں ہیں. تو یہ وہاں سے آ کے ہم کیبنٹ میں لے جائیں گے, اور 50% پوسٹ جو ہے کیبنٹ کی اپروول کے بعد ہم ڈیفریز کریں گے. یہ بات میں صاف کرنا چاہوں گا کہ اس میں بہت ساری چیزیں آپ انہیریٹ کر رہے ہیں, اس کے لیے ہم آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے ہیں. اچھا دیکھیے, آج اس سرکار نے, عمر عبداللہ صاحب کی سرکار نے, جو آپ کے پاس MBBS سیٹیں ہوتی تھیں اس میں اضافہ کیا ہے. ہم ہی نے دلی کو یہاں سے پرپوزل بھیجا ہے کہ MBBS سیٹوں میں اضافہ ہونا چاہیے, اور آج ہوا ہے. GMCs میں آپ کو MBBS سیٹوں کا اضافہ ہوا ہے, اور کئی ایریاز میں ہوا ہے. یہ نہیں کہ سرکار کام نہیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کتنے پروجیکٹس جو بالکل مطلب جن کو ٹھنڈے بستے میں ڈالا گیا تھا, لیکن اس سرکار کے دوران کمپلیٹ ہوئے. آپ کئی ہائر ایجوکیشنز میں, کالجز کی بات کریں, آپ اسکول ایجوکیشن میں کئی پروجیکٹس کی بات کریں, آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کتنے پروجیکٹس کی بات کریں. یہاں پہ ہمارے پاس جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق, ایک تو میں نے بتا دیا, آپ نے کہا وہ ڈی فریز کریں گے وہ جو نان ٹیکنیکل وغیرہ ہیں, اور آپ نے خود اعتراف کیا کہ 2018 کے بعد سے نہیں ہوئی ہیں بھرتیاں, جس کے لیے آپ ذمہ دار نہیں ہیں. لیکن یہ بات ہے آپ کے پاس جس وقت یہ قلمدان ہے اس وقت آپ کے 47 کالجز ہیں جن کے پرنسپل ہی نہیں ہیں, بھرتیاں ہی نہیں ہوئی ہیں. ابھی ہماری اطلاع کے مطابق ایسوسیٹ پروفیسرز کو بتایا گیا ہے کہ آپ لوگ ولنگنس دے دیں, 19 سپٹمبر تک کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی, آپ ہمیں بتائیے. تو انہیں 120 لوگوں کی ایک لسٹ بنائی گئی ہے جس میں ان کو عارضی طور پہ لگایا جائے گا ایز انچارج پرنسپل. جو کلسٹر یونیورسٹی جموں ہے اور کلسٹر یونیورسٹی سری نگر ہے, اس میں جو ڈین کی ساری پوسٹس ہیں ان کی ٹرم ختم ہو چکی ہیں. تو اس طرح سے جو ہیومن ریسورس کرنچ ایک یہاں پہ ہے, بہت سارے کالجز میں, بہت سارے سکولوں میں جہاں پہ ریٹائر بھی ہو رہے ہیں لوگ, یہ سارا ایک بحرانی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. ایک اور سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے, وہ ہے ٹیچرس ایلیجبلٹی ٹیسٹ, جس سے مطلب اس کے بعد ہم بات کریں گے. پہلے یہ مجھے بتائیں اس بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ اس کے لیے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں, آپ خود مانتے ہیں کہ ریکروٹمنٹ ہوئے نہیں. جی, ابھی 1 سال میں جتنا پاسبل ہو سکتا ہے, جیسے میں نے کہا ہے کہ اتنے اسسٹنٹ پروفیسرز 540 نئے اس سرکار کے دوران اپوائنٹ ہوئے ہیں جن کو ڈفرینٹ کالجز میں بھیجا گیا ہے. اور دوسرا یہ آپ پرنسپلز کی بات کرتے ہیں, اس میں یہ وجہ تھی کہ کیوں نہیں لگا رہے تھے ہم آج تک مطلب انچارج, کیونکہ اس میں کورٹ میں کوئی چلے گئے تھے اور کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی کہ یہ اب لگنے, آپ انچارج بھی نہیں کسی کو بنا سکتے. دوسری تو مصیبت یہاں ہر ایک چیز میں آنریبل کورٹ کی جو مداخلت ہوتی ہے, جس کی وجہ سے کبھی کبھار ہمیں کام جو ہے وہ سفر ہو جاتا ہے. اب ہے ہی نہیں, پروموشن ہوئی نہیں آج تک, اب ہو رہے ہیں. ایجوکیشن میں تو ہم نے کافی پرنسپلز کی پروموشن, ہیڈ ماسٹرز نہیں تھے, زڈیوز نہیں تھے, سیوز نہیں تھے, پروموٹ کر کے ہم نے لگا دیا.
لیکن اس کے نیچے جو خالی ہو رہے ہیں جب تک ریکروٹمنٹ نہیں ہوگی تو وہ تو رہیں گی. اسی طرح ہائر ایجوکیشن میں ہمارے پاس ہے ہی نہیں جب تک ریکروٹمنٹ نہیں ہوگی. اوپر سے جب ہم نے آلریڈی پوسٹ ریفر کیے ہیں تو ریکروٹمنٹ بورڈز میں بھی طوالت ہے, لیکن تب تک ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہم کالجز کو خالی وداؤٹ ہیڈ نہیں چھوڑ سکتے ہیں. جی کل آپ کو باقی 10 چیزیں ہوتی ہیں, تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے, ایک پروپوزل بنایا ہے, جو بھی سینئر موسٹ ہوں گے جموں کشمیر میں ان کو ہم لگائیں گے ایز پرنسپل انچارج, تب تک جب تک یہ مسئلہ ہمیں حل ہو جائے گا, جب تک پرماننٹ پرنسپلز آ جائیں گے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم لگا لیتے ہیں بعد میں کوئی تیار نہیں ہوتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا اتنی دور. اسی لیے میں نے ڈپارٹمنٹ کو ہدایت دی ہے کہ ان کی چوائس مانگی جائے کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں جانے میں, تاکہ ہمیں کل کنوینئنٹ جو آرڈر نکل جائے وہ آرڈر پوری کی طرح امپلیمنٹ ہو. تو وہ ریزن تھا کہ چوائس اس لیے مانگی گئی, اب انہوں نے دے دی, اور انشاءاللہ یہ جو انچارج پرنسپلز لگانے ہیں یہ لگا لیں گے, کیونکہ یہ وقت کی بہت ضرورت ہے. اور جب تک پروموشنز ہوتی ہیں, جب تک نئے ریکروٹمنٹس ہوتی ہیں, وہ آ جائیں گے اور تبھی یہ مسئلہ حل ہوگا, اس سے پہلے مسئلہ حل نہیں ہوگا. کلسٹر یونیورسٹی سے متعلق جو فیصلہ ہوا تھا کہ اس میں 5 کالجز یہاں پہ رہیں گے, سری نگر والی جموں میں بھی 5 کالج رہیں گے, لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں جو جس ایکٹیویٹی کے لیے یہ لوگ یہ بنے تھے تو وہاں پہ کچھ اور ہی, وہاں پہ سکل ڈیولپمنٹ, اچار کیسے بناتے ہیں, اس قسم کی چیزیں جو نارملی ITIs اور دوسرے ڈپلوما کورسز میں, یہاں پہ نالج کا ایک مرکز, مطلب مقصد یہی تھا کہ وہاں پہ ریسرچ اور نالج اس چیز کا ہونا چاہیے. اور بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ سبجیکٹس کے پرنسپل ہی نہیں ہے, اور بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو بنیادی ضروریات ہیں آج ماڈرن دنیا میں, ایک جو سمارٹ بورڈ یا جس کو سمارٹ کلاس روم آپ کہیں گے, جس میں اور اس کے علاوہ جو واش رومز ہیں, AC ہے, گرمی کا اور سردی کا انتظام, کیونکہ آپ جانتے ہیں یہاں پہ 6 مہینے سردی 6 مہینے رہتی. ہم نے کئی جگہوں پہ دیکھا کہ اس قسم کی سہولیات یہاں پہ نہیں ہیں. خود سری نگر شہر کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تقریباً یہاں پہ 5000 فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ, اور اگر آپ چیک کریں گے تو کتنے ان کے لیے الگ سے واش رومز ہیں, ان کی تعداد بھی بہت کم ہے. کلاس رومز میں ایک کونے میں ایک بخاری ہوتی ہے آج کی تاریخ میں بھی. تو کس طرح سے اس کو ایڈریس کریں, جبکہ کالج کھلتے جا رہے ہیں نئے 10 کلومیٹر میں 5 کالج, اور وہاں پہ 2-3 سبجیکٹس اور اس کے ٹیچرز پڑھانے والے. تو اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے اتنے کالجز کھولے ہیں, اس کا مقصد ہی کیا ہے؟ شکر ہے کہ میڈیا کے جو ہمارے آپ بھائی ہیں, 6 سال میں شاید یہ سوال کبھی نہیں پوچھا ہوگا آپ نے کسی سے, لیکن اللہ کا شکر ہے لوگوں کی سرکار ہیں, لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, تو آپ پوچھیں گے تو ہم تو جواب دیں گے ہی. لیکن 6 سال 8 سال میں جو چیزیں رہی ہیں, واش روم نہیں بنے ہیں, جو انفراسٹرکچر نہیں بنا ہے, وہ 1 سال میں کمپلیٹ نہیں کر سکتی. جو نئی بلڈنگز بن رہی ہیں, جو نئی بلڈنگز بن رہی ہیں وہ بلڈنگز ہم نے کمپلیٹ کی ہیں, ہو رہی ہیں اس سرکار کے دوران کمپلیٹ. اور جہاں جہاں نیڈ ہے, جہاں جہاں ہم لگا سکتے ہیں, جو بھی پاسبلٹیز ایز پر فنڈس ہمارے پاس ہوں گی ہم وہ کر رہے ہیں, اس میں ہم کوئی کمی نہیں چھوڑ سکتے ہیں. لیکن اس میں ٹائم لگے گا, کیونکہ یہ ساری جو پچھلے 10 برسوں سے 14 سے لے کے آج تک جو تباہی اور بربادی ہوئی ہے, یہ تباہی اور بربادی ایک دن میں نہیں ہو سکتی ہے. کیونکہ 14 میں جب فلڈ آیا ہے اس ٹائم عمر عبداللہ صاحب کے سرکار میں کچھ پروجیکٹس بنے تھے کہ ان پہ کام ہونا ہے اب, لیکن اس کے بعد کچھ ہوا ہی نہیں, 1% بھی نہیں ہوا. اب آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ فلڈس کے جو کام ہے وہ ایک دن میں یہ سرکار کرے گی, وہ پاسبل نہیں ہے. سرکار کے جو حد اختیار میں ہے, جو اویلیبلٹی ہے, اس اویلیبلٹی کے مطابق ہم ساری چیزیں کر رہے ہیں. جیسے میں آپ کو چھوٹی سی چیز بتاؤں, سمگرا میں 4 برسوں میں جموں کشمیر میں ایک بھی پیسہ خرچ نہیں کیا گیا ہے. جی وہ بات صحیح ہے. جبکہ پیسہ آیا, لیکن وہ پیسہ رکھا گیا ڈیفرنٹ اکاؤنٹس میں, کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا گیا. لیکن آج ہم کر رہے ہیں, سمارٹ بورڈ کی آپ نے بات کی ہے, ATL لیبس کی بات ہم نے کی ہے, ہم نے کی ہے. اگر آپ ڈیٹیلز مانگیں گے ہم آپ کو بھجوا دیں گے. اس سرکار کے دوران جس کی قیادت عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں, جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہم نے اس 1 برس میں کیا ہے. لیکن آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ 1 برس میں ہم سارا اللہ دین کی چھڑی ہوگی اس کو چلائیں گے, سارا سسٹم ٹھیک ہوگا, واش روم بھی ٹھیک ہوں گے, ATL لیب بھی ٹھیک ہوں گی. لیکن انشاءاللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور جو رینٹڈ بلڈنگس میں کالجز تھے ان کو ہم نے ہینڈ اوور کیا, کمپلیٹ کیا, اور ان آفیسرز کے اوپر سختی برتی کہ 1 سال میں یہ کمپلیٹ کر کے دے دو. کئی کالجز آپ نے دیکھے جموں کے جو CM صاحب نے اناگریٹ کیے کمپلیشن کے بعد, کئی کالجز ہیں جو میں نے کیے. کہیں پہ لینڈ ڈسپیوٹ تھا,
کالج کی زمین تب لی گئی 14 میں، آج تک ان کو کمپنسیشن نہیں ملا تھا اور وہ کورٹ کیس لا کے بیٹھے ہوئے تھے ان پہ. تو آج اس سرکار کے دوران وہ چیزیں ختم کر کے کہ اگر ہاں زمین دی ہے، ان کی ملکیاتی لینڈ ہے، تو کیوں نہیں کمپنسیشن دیا. یہاں اگر کھولیں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھل جائیں گی. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں منڈیٹ دیا ہے، ہم لوگوں کے لیے کام کریں اور ایمانداری سے، ٹرانسپیرنسی سے. یہ سرکار میں سر اٹھا کے کہہ سکتی ہوں کہ یہ سرکار کام کر رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں اس ایک برس میں، حالانکہ ایک برس بہت کم ہے، لوگوں نے ہمیں 5 سال کا منڈیٹ دیا ہے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے 5 سال کے بعد بھی جب ہم لوگوں کے پاس جائیں گے، لوگوں کا یہی پیار محبت جو آج انہوں نے دیا ہے آگے بھی دیں گے. لیکن ہم بھی اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں، سارے جتنے بھی ہمارے پاس ایونیوز ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں. ایڈہاکزم کے بارے میں ہم نے بات کی کہ کافی زیادہ ایڈہاکزم یہاں پہ ہے. آپ سے پہلے ہی یہ 2020 میں آپ کی غیر موجودگی میں SCERT بنا تھا، جو NCERT کی طرز پہ یہاں بنا تھا، جن کا کام تھا نصاب بنانا اور اس قسم کی ساری چیزیں. لیکن یہ ساری چیزیں ابھی بورڈ کے پاس ہے، ابھی تک اس کا چیئرمین بھی نہیں بنا ہے. ابھی آپ نے ایڈورٹائز کیا ہے مارچ یا فیبروری میں اس کے لیے چیئرمین اسٹیٹ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن اور SCERT. یہ اس میں چارج کسی کے پاس ہے لگاتار، ابھی تک کوئی بنا ہی نہیں ہے 2020 سے. تو اس بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور 5-8 مہینوں سے اس میں کوئی فیصلہ بھی نہیں لیا گیا ہے اس میں چیئرمین وغیرہ مقرر کسی کے پاس نہیں ہے. ہمارے بہت کمپیٹنٹ آفیسر ہیں ACS صاحب ہائر ایجوکیشن کے، انہی کے پاس چارج ہیں، بہت کمپیٹنٹ ہیں، کام کرنے والے ہیں اور ان کی قابلیت کا ہم سوچتے تھے کہ کچھ فائدہ اٹھا سکے. لیکن مین ویل یہ نہیں کہ ہم چیئرمین یا SCERT کا چیئرمین نہیں لگانا چاہتے ہیں، بورڈ کا نہیں لگانا چاہتے ہیں. اس کے لیے آلریڈی پہلے کمیٹی بنانی تھی، پہلے وہ کمیٹی بنی، پھر کمیٹی نے ایڈورٹائزمنٹ کی اور ایڈورٹائزمنٹ جب کی تو ایڈورٹائز کے بعد بھی اب کچھ جو سلیکٹ مطلب جو پینل آئی ہے اس پینل میں بھی کچھ ایشوز ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں وہاں پہ اور کنٹریبیوٹ کریں، یہ نہیں کہ بس برائے نام آپ چیئرمین لگائے بعد میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوگا. تو اس لیے تھوڑا سا اس میں ڈیلے ہوا، لیکن انشاءاللہ بہت جلد جو ہے چیئرمین لگائے جائیں گے، دونوں SCERT کی بھی اور بورڈ آف اسکول ایجوکیشن. لاسٹ سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک مستقل ایک پالیسی ہے کہ یہ جو رہبر تعلیم والے جو پہلے رہ گئے ہیں ٹیچرز، ان کا تبادلہ نہیں کر رہے ہیں، ان کا ڈپلائمنٹ نہیں کر رہے ہیں. بار بار اس قسم کے آرڈر آئے ہیں آپ کی پہلی سرکار میں بھی، بعد میں PDP سرکار میں بھی، گورنر انتظامیہ میں بھی، کہ ڈپلائمنٹس ختم کر لیں. اور ان کی تو ڈپلائمنٹ کی اجازت ہی نہیں ہے، ادروائز بھی 2 سال کے لیے ہوتی ہے. ہماری نظر میں ایسے لوگ بھی ہیں جو 24 سال سے RET والے ایک ہی جگہ پہ ڈپلائیڈ ہیں. تو یہ کیوں کیسے ہو رہا ہے؟ نہیں، پچھلے سرکاروں نے نہیں، لیکن جو سرکار 14 سے پہلے عمر عبداللہ صاحب کی سرکار تھی، اس میں کیبنٹ میں ایک پرپوزل لایا تھا اور وہ پرپوزل تھرو بھی ہوا تھا. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو یہ RETs ہیں ان کی ٹرانسفرز جو ہیں کچھ گراؤنڈس پہ ہم کر سکتے ہیں، جیسے ہیلتھ گراؤنڈ ہے، میوچول ہے، ڈسٹرکٹ کے مطلب انڈر ہے، میرج گراؤنڈس پہ، تو وہ سب چیزیں اس میں کی گئی تھی. لیکن جب 14 کے بعد عمر عبداللہ صاحب کی سرکار گئی تو اس کے بعد اس پرپوزل کو پھر وہ جو آرڈر تھا اس آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا ہے، اس آرڈر آگے نہیں بڑھایا گیا ہے. میں سمجھتی ہوں سب سے زیادہ یہ RET اسکیم جو ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ اگر سب سے بڑی اچیومنٹ ہے جموں کشمیر میں، اور یہ اچیومنٹ اگر کسی کی ہیں وہ فاروق عبداللہ صاحب کی ہے، اس وقت کے ایجوکیشن منسٹر صاحب جو شفیع صاحب تھے. یہ آج کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ RET اسکیم چلے گی، اور پھر اس سے جو ہزاروں اسکول دور دراز علاقوں میں بند پڑے تھے وہ کھولے گئے اس اسکیم کے ذریعے. اب جن کو لگایا گیا تھا اور ان کا یہ لکھا تھا کہ شاید 7 سال یا کچھ 5 سال، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، ان کے بعد ان کی کنفرمیشن ہوگی، یہ کنڈیشن رکھی گئی تھی. لیکن جہاں یہ لگے تھے وہاں ان کا میرٹ جو ہے ایز پنچایت، ریونیو پنچایت لیا گیا تھا، اور اسی پنچایت کے تحت ان کو لگایا گیا تھا تاکہ اس پنچایت میں جو بچے ہیں، جو اسکول ہیں وہ کھولے جائیں جو بند تھے ٹیچرز کی وجہ کمی کی وجہ سے. لگایا گیا تھا اس بنیاد پہ تاکہ یہ یہیں بچوں کو پڑھائیں گے. تو اب ٹرانسفر تو آپ مطلب آن ہول تو نہیں کر سکتے نا کہ سب کی آپ چلو ٹرانسفر کر دو، لیکن یہ سرکار بھی کوشش کر رہی ہیں کہ میرج گراؤنڈ اور ہیلتھ گراؤنڈ
اور میوچول گراؤنڈ پہ اگر کوئی کیس آتے ہیں ان کو آلریڈی کنسیڈر کیا جاتا ہے. وہ ہمیں معلوم اور ہے. ود ان ڈسٹرکٹ ہم نے کہا ہے کہ اگر ڈسٹرکٹ میں کسی کو ٹرانسفر ہونا ضروری ہے, ود ان ڈسٹرکٹ ٹرانسفر ہو سکتی ہے RETs کی, لیکن ڈسٹرکٹ سے باہر نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان کی پوسٹ یہی تھی کہ یہ جس جگہ لگیں گے وہاں یہ جنرل لائن ٹیچر نہیں تھے, یہ RET ٹیچر تھے. صحیح بات ہے. ہاں, ان کو اسی بنیاد پہ لگایا گیا تھا. یہ اسکول جو بند پڑے تھے ان کی وجہ سے کھل گئے, اور انہوں نے بھی محنت کی. ہمارے جو RET ٹیچرس ہیں, میں یہ نہیں کہتی ہوں, بہت محنت کی, ان بچوں کو پڑھایا, ان کے اسکولوں سے بھی اچھے میریٹوریس بچے نکلے, آج بھی محنت کر رہے ہیں. میرا سوال اس لیے تھا کہ یہاں پہ جو ڈپلائمنٹ کا پروسیس ہے, یہاں پہ کلرک راج ہم دیکھ رہے ہیں. ڈپلائمنٹ تو نہیں ہے, ڈپلائمنٹ سارے ہم نے جب سے یہ سرکار بنی ہے اٹیچمنٹ ڈپلائمنٹ ان کو بند کیا. اب اگر کہیں پہ ہے صرف ہیلتھ گراؤنڈس پہ ہے, باقی نہیں, ڈپلائمنٹس تو ساری بند ہوئی ہے. میرے سامنے کچھ نام ایسے جو 24 سال سے ایک ہی جگہ پہ ہیں, بیکاز آف دا کٹسی آف دا کلرکس. CEO یا ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن اس کا فیصلہ نہیں لیتا, اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ کلرک فیصلہ لے تو لیتے یہ ہیں. اگر کہیں اسپیسیفک ہے یہ نوٹس میں لائیے, ان کو دیکھا جائے گا. سکینہ جی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آج ہماری مہمان رہی. ہم آپ سے بات کریں گے آپ کے دوسرے جو قلمدان ہیں, ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن اور آپ کا سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ, یہ بھی امپورٹنٹ قلمدان ہے آپ کے پاس. اس سے متعلق بھی ہم آپ سے بات کریں گے اگلے پروگرامز میں. آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور مجھے امید ہے کہ جو یہ پروگرام سن رہے ہیں تو ان کو بھی انشاءاللہ اچھا لگے گا. تھینک یو ویری مچ ونس اگین, بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھی محترمہ سکینہ یتو, جو منسٹر فار ہائر ایجوکیشن, اسکول ایجوکیشن, ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن اینڈ سوشل ویلفیئر, جو آج آپ کی مہمان تھی, آپ سے بات کر رہی تھی. آپ کا بھی شکریہ دیکھنے کے لیے, اور ان کا بھی شکریہ.